Welcome to the YouTube channel Pace News. I am Nasir Javed. Today 20th May 2021. आज हम अपनी फ़लस्तीन के बारे में एपिसोड नंबर 3 पर बहस करेंगे। पिछली हमने एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 में फ़लस्तीन की हिस्ट्री को, फ़लस्तीन और इसराइल की हिस्ट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। लेकिन आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द रियल इशू ऑफ पैलेस्टाइन। इसमें हम पास्ट को भी डिस्कस करेंगे और प्रेजेंट को भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त चूँकि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पैलेस्टीन और इज़राइल के दरमियान, तो ये दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला मौजू यही है। हम जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है इसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे और कुछ हम पास्ट इस हिस्ट्री से भी कुछ चीज़ें लेंगे कि आखिर ये कब से स्टार्ट हुआ और इसकी रीज़न्स क्या हैं और ये क्यों सॉल्व नहीं हुआ, इसमें रुकावटें कौन कौन सी हैं। तो आज हम अपने इस चैनल के ज़रिए आपको बताएंगे कि यहूदी क्या दावा करते हैं, ईसाई क्या दावा करते हैं और मुसलमानों का क्लेम क्या है। फैसला आपने करना है, लेकिन हम उनके क्लेम्स को जैसा कि वो करते हैं हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी डिटेल की तरफ आगे बढ़ें, आप दोस्त जो न्यू हैं इस चैनल में वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, लाइक करें इसे, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मौसूल होती रहे। तो सबसे पहले आइए ज़रा हम इसकी थोड़ी सी इस सिटी की, जिस शहर में ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, उस शहर के बारे में यानी यरूशलेम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ताकि हम आगे चलने से पहले ये देख सकें कि इस शहर की अफादियत क्या है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर की यानी यरूशलेम की पॉपुलेशन जो है 9,44,188 है। एरिया इसका 1,26,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है वो 3.5 मिलियन है, जबकि यहूदियों की आबादी जो है वो 5.7 मिलियन है। क्रिश्चियंस अप्रॉक्सीमेटली 24,000 हैं। इस शहर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक ओल्ड सिटी है जिसमें ये जो जिस वजह से लड़ाई और जंग हुई है, टेम्पल माउंट जिसे अल हरम अल शरीफ कहते हैं, वो वाक़या है। एक हिस्सा इसका ईस्ट यरूशलेम है जिसमें मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और यहूदियों की कम है। एक वेस्ट यरूशलेम है जिसमें यहूदियों की आबादी ज़्यादा है और मुसलमानों की आबादी कम है। तो ये शहर की कुछ इस तरीके से तकसीम है। थोड़ा सा बता दूं कि इस शहर का जो आगाज़ है, इसकी पहली सेटलमेंट 3500 बिफोर कॉमन एरा स्टार्ट हुई। पहला घर यहाँ पे 2500 बिफोर कॉमन एरा तामीर हुआ। पहली जो दीवार तामीर की गई इस शहर के गिर्द वो 1800 बिफोर कॉमन एरा थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, जो कि पैगंबर थे, उन्होंने यरूशलेम को यहूदियों का कैपिटल 1000 बिफोर कॉमन एरा में डिक्लेयर किया। तो ये इसकी मुख्तसर और ब्रीफ हिस्ट्री थी इस शहर की, लेकिन इस शहर की अफादियत और अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। आइए ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। ये जो आपका टेम्पल माउंट है या हरम अल शरीफ है, आइए उसके बारे में बताएं। ये शहर का मरकज़ी हिस्सा है। ये ओल्ड सिटी में वाक़ है, इसे ओल्ड सिटी कहते हैं। यानी शहर के 3 हिस्से हैं, वेस्ट यरूशलेम, ईस्ट यरूशलेम और ओल्ड सिटी। ये ओल्ड सिटी में वाक़ है। इसकी टोटल जो रकबा है इस एरिए का, इस कंपाउंड का, वो 35 एकड़ है, 35 हेक्टर है। और जो है ये शहर के सेंटर में वाक़या है। ये आप देख रहे हैं, इसमें आपको जो आपको टॉम नज़र आ रहा है, एक मस्जिद अक्सा नज़र आ रही है और इसकी वेलिंग वॉल नज़र आ रही है। ये 3 हिस्से हैं। इस जो टेम्पल है, ये टेम्पल माउंट है यानी हरम अल शरीफ है, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक जो आपको सामने नज़र आ रहा है गोल्डन कलर का, इसे डोम ऑफ रॉक कहते हैं। इससे पीछे मस्जिद अक्सा है और लेफ़्ट साइड पे इसके जो है वेलिंग वॉल है या वेस्ट वॉल भी इसे कहा जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मज़ीद इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ इस शहर की। ये देखिए, ये इसका हरम अल शरीफ ऊपर वाला हिस्सा
یہ آپ کو یہ پورا ایریا جو ہے کمپاؤنڈ جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ حرم الشریف۔ اس میں جو ایرو کا نشان بنا ہوا پہلا جو وہ ہے ڈوم آف راک، یہ جو گولڈن گنبد ہے اس کا ٹوم ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ دیکھیے تو مسجد الاقصی ہے، اور جو آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے تو ویسٹرن وال ہے، اسے ویلنگ وال بھی کہتے ہیں، یہاں یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ جو ڈوم آف راک ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 621 عیسوی میں براق پر بیٹھ کر مکے سے یروشلم آئے تو اس براق نے اپنا پہلا قدم مبارک اسی جگہ رکھا، لہٰذا مسلمانوں نے اسے اس جگہ تعمیر کیا۔ اس کے نیچے مسجد اقصی کے بارے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے، مسلمانوں کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اسی جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 621 عیسوی میں معراج پر گئے، لہٰذا اس جگہ پر یہ بنو امیہ کے بادشاہوں نے 636 عیسوی میں یہ مسجد تعمیر کروائی۔ اس سے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ویسٹرن وال نظر آ رہی ہے۔ یہ ویسٹرن وال جو ہے یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ان کا سیکنڈ ٹیمپل تھا جس کو گرا دیا گیا، اس ٹیمپل کی یہ ایک ہی دیوار تھی جو بچ گئی تھی، اس دیوار کو وہ ویسٹرن وال کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ویسٹ میں واقع ہے، ویسٹ یروشلم میں واقع ہے، اس لیے اسے ویسٹرن وال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کے لیے یہ متبرک جگہ ہے۔ یہ ٹوٹل ایریا جو ہے 35 ہیکٹر کا ہے، 35 ایکڑ کا ہے، اور اس 35 ایکڑ میں یہ 3 مونومنٹس ہیں، 3 یادگاریں ہیں، جن میں سے 2 پر جو کلیم ہے وہ مسلمان کرتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ یہودیوں کے لیے اس وقت عبادت کا درجہ رکھتی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کمپاؤنڈ کی جو ہے میں نے آپ کو ٹوٹل اس کے 3 حصوں کے بارے میں بتا دیا۔ آئیے ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں اور بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ شہر کے مرکز میں ہونے کی وجہ سے یہاں پہ مسلم پاپولیشن اور جیوش پاپولیشن رہتی ہے۔ ویسے تو کرسچین بھی ہیں، لیکن کرسچین چونکہ تعداد میں کم ہیں اس لیے ان کو زیادہ امپورٹنس حاصل نہیں ہے۔ یہ اس جو کمپاؤنڈ ہے، جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے یعنی حرم الشریف ہے، اس کے یہ گیٹ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جس میں ریڈ کلر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور بلو لائنیں، یہ بتاتی ہیں کہ یہ کن کن کے لیے ہے۔ ریڈ لائنز جو ہیں یہ مسلمز کے لیے ہیں، چونکہ مسلم مختلف ایریاز میں پھیلے ہوئے اس لیے ان کو جگہ جگہ سے راستہ دیا ہوا ہے، جبکہ آپ بلو لائن کو دیکھ لیں کہ وہ تقریباً چاروں طرف ہے، کیونکہ یہودی چاروں طرف آباد ہیں، اس لیے اس کو یہ یہودیوں کے داخل ہونے کی جگہ ہے۔ اس سے اوپر جو ہے لائنز گیٹ ہے، رائٹ سائڈ پہ باب الرحمہ ہے اور اس کے بعد گولڈن گیٹ ہے، ڈوم آف راک ہے، ویسٹرن وال ہے، پھر مغربی برج ہے، سلیمان سٹیبل ہے، الارحم ہے اور ویلنگ وال ہے۔ یہ اس کے ٹوٹل حصے ہیں۔ اب آئیے ذرا اس کے پہلے ٹیمپل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا ٹیمپل جو ہے یہاں پر جو تعمیر کیا گیا، یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اسے 957 BCE میں یعنی بیفور کامن ایرا تعمیر کیا گیا۔ یہ تعمیر کرنے والے تھے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہ ٹیمپل جو ہے 957 سے 586 BC تک یہ قائم رہا۔ 586 BC میں اسے گرا دیا گیا، تو لہٰذا یہ ان کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ٹیمپل پہلا ٹیمپل جو ہے وہ اسی جگہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو 35 ہیکٹر کا جو کمپاؤنڈ ہے یہ ان کی ملکیت ہے۔ یہ جو 35 ایکڑ کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں چونکہ ان کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ ٹیمپل تعمیر کیا تھا، لہٰذا یہ ان کا حصہ ہے، یہ ان کا کلیم ہے اور ان کا دعویٰ ہے۔ اس ٹیمپل کو جو ہے 586 میں جو ہے بیبیلون کے بادشاہ نے اسے گرا دیا، اسے تباہ و برباد کر دیا، اور یہ جو ہے اس وقت سے لے کر یہ 70 CE تک یہ ٹیمپل جو ہے وہ گرا رہا۔ 70 CE میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ اس کی ڈسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیمپل کو جب تباہ و برباد کیا گیا تو اس کی شکل یہ تھی۔ یہ فرسٹ ٹیمپل تھا جسے جو ہے تباہ و برباد کیا گیا، گرایا گیا، اور اس کے بعد یہودیوں کا دوسرا ٹیمپل جو ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ لیکن یہ پہلا ٹیمپل جو ہے جس کا دعویٰ جو ہے 957 BCE میں جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یعنی بیفور کامن ایرا اس کو تعمیر کیا گیا۔ اب ذرا چلتے ہیں آگے سے۔ یہ جو فرسٹ ٹیمپل ہے اس کی ڈسٹرکشن کے بعد یہ سیکنڈ ٹیمپل ہے جو 586
یعنی 70 سی ای میں اس کو جو ہے تعمیر کیا گیا. اس کو تعمیر کرنے والے کا نام تھا بادشاہ یعنی کنگ ہیراڈ تھا. اس نے اس کو سٹارٹ کیا اور اس کی تعمیر میں 46 ایئرز اسپینڈ ہوئے. 46 سالوں میں یہ تعمیر ہوا اور اس کی تعمیر جو ہے وہ جتنے رقبے پر پہلے یہ موجود تھا فرسٹ ٹیمپل اس سے اسے ڈبل رقبے پر تعمیر کیا گیا, یعنی دگنا اس کے رقبے کو ایکسپینڈ کیا گیا, اس کی جگہ کو ایکسپینڈ کیا گیا اور اس کی جگہ کو تقریباً ڈبل کر دیا گیا. ایک آپ کو اس کے درمیان میں ایک روم نظر آ رہا ہے, اس روم کے ساتھ ایرو کا نشان ہے اور اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ ہولی آف ہولیز لکھا ہوا ہے. یہ وہ روم تھا, یہ وہ جگہ تھی جس کو یہودی ہولی آف ہولیز کہتے تھے, یعنی متبرک جگہوں میں سے سب سے زیادہ متبرک. یہاں پر یہودی عبادت کرتے تھے لیکن ہر یہودی یہاں پہ نہیں آ سکتا تھا. خاص قسم کے ان کے ربی لیول کے جو لوگ تھے وہ صرف اس جگہ میں داخل ہو سکتے تھے. عام یہودی جو ہے ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ جب یہ ٹیمپل گرا دیا گیا اور آج تک انہیں نہیں پتا کہ وہ جو ہولی آف ہولیز ہے وہ کون سی جگہ تھی, کیونکہ عام یہودی تو موجود نہیں تھے. اگر عام یہودی موجود ہوتے تو شاید ان کی اولادوں کو بھی پتا ہوتا کہ کون سی جگہ ہے, لہٰذا ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا. لیکن وہ جو جگہ ہے وہ ڈوم آف راک جو ہے اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر موجود ہے. آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اس سیکنڈ ٹیمپل کو بھی جو ہے رومن بادشاہوں نے 70 سی ای میں اس کو بھی گرا دیا. یہ آپ کے سامنے کھنڈرات نظر آ رہے ہیں. اس میں جو خاص بات جس وجہ سے یہ میں نے آپ کو پکچر دکھائی ہے وہ ہے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک وال. یہ وال جو ہے اس سے جو ویسٹرن وال کہتے ہیں, اس سے ویلنگ وال یہودی کہتے ہیں. یہ اس سیکنڈ ٹیمپل کی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ ٹیمپل کی یہ وہ دیوار ہے جو اس ٹیمپل کو جب گرایا گیا تو یہ بچ گئی تھی, اس لیے یہاں یہودی آتے ہیں اور اس دیوار کے ساتھ جو ہے لگ کر وہ عبادت کرتے ہیں. تو یہ وہ دیوار ہے جو بچ گئی تھی. باقی آپ اس کا ملبہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دیوار بچ گئی تھی, اس لیے اس دیوار کی میں ایک اور پکچر آپ کو دکھاتا ہوں اگلے پیج پہ. یہ دیکھیے, یہ ویسٹ وال اور ویلنگ وال کہلاتی ہے. یہ آپ دیکھیے یہودی یہاں پہ موجود ہیں جو اس کے ساتھ لگ کر ماتھا ٹیک کر عبادت کرتے ہیں, روتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادوں کو پورا کرتے ہیں. تو یہودیوں کے لیے یہ انتہائی متبرک ترین جگہ ہے. یہودی جو ہیں پوری دنیا سے یہاں پہ آتے ہیں اور اس دیوار کی زیارت کرتے ہیں, اس دیوار کے ساتھ لگ کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور اس کو انتہائی متبرک سمجھتے ہیں. تو یہ جو اس کا ویسٹرن پارٹ ہے اس دیوار کا, یہ یہودیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس دیوار کے دوسری طرف جو ہے وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرف اب مسجد اقصی ہے یا ڈوم آف راک ہے, وہ جگہ جہاں پہ ان کا وہ ٹیمپل 2 موجود تھا, سیکنڈ ٹیمپل تھا, ان کا دعویٰ یہ ہے. آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اسی کمپاؤنڈ میں ایک اور جگہ ہے جو مسجد اقصی جہاں پہ واقع ہے. یہ مسجد اقصی جس کی ہسٹری میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ مسجد اقصی کے بارے میں مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے براق پر بیٹھ کر معراج پر گئے. تو یہ اس مسجد کو جو ہے 75 سی ای یعنی 636 اے ڈی میں تعمیر کیا گیا. اس سے بنو امیہ کے خلفاء نے بنایا, عبد المالک نے بنایا, شروع کیا اور اس کے بیٹے ولید نے اس کو کمپلیٹ کیا. تو یہ مسلمانوں کے لیے اس لیے متبرک ہے اور مسلمان اس لیے اس کو عبادت کے طور پر اپناتے ہیں, یہاں اپنا جانا ایک متبرک سمجھتے ہیں. عقیدت ہے مسلمانوں کو اس لیے کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرنے کو یہاں سے براق پر بیٹھ کر وہ آسمانوں کی طرف گئے. تو اس لیے مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے. تو یہ مسجد اقصی ہے جو مسلمانوں کی بہت متبرک جگہ ہے. اب آ جاتا ہے نیکسٹ آپ کے پاس ڈوم آف راک. یہ ڈوم آف راک جو ہے اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ تعمیر کیا گیا ہے جس جگہ پہ یہ اسے بھی مسلمانوں کے خلفاء میں سے عبد المالک بن مروان نے تعمیر کروایا, وہ بھی بنو امیہ خاندان میں سے تھا. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس جگہ پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق تھا 621 عیسوی میں جب پہنچا تو اس نے یہاں پر اپنا قدم مبارک رکھا. تو اس جو ڈوم آف راک ہے اسے 7ویں صدی کے آخر میں تعمیر کیا گیا. بنو امیہ کی حکومت تھی اور عبد المالک بن مروان نے اس کو تعمیر کروایا.
اب آئیے ذرا ہم الحرم الشریف ٹیمپل ماؤنٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں. اس جگہ کے 3 تہذیبیں، 3 مذاہب ہیں اور تینوں کے الگ الگ دعوے ہیں. ہم ان دعووں کو آج ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ ریئل کاز کیا ہے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان. تو یہ وہ شہر کا، یہ ٹیمپل ماؤنٹ کا وہ میپ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ اولڈ سٹی ہے. یہاں یہودی بھی اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کا ہے، عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ان کا ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ان کا ہے. ہم نیکسٹ پیج میں جا کے ہم تینوں کے دعووں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہسٹری ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکی یہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے یہ بیسیکلی کن کی ملکیت ہے. یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے نمبر 1 پہ. یہودی کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی جگہ بھگوئی گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جب جو ہے پیدا کیا گیا تو اس کی مٹی یہیں پر بنائی گئی، بھگوئی گئی. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی تو وہ قربانی جو ہے انہوں نے اسی جگہ پر دی تھی، اور اسی جگہ پر دمبا فرشتہ لے کر آیا تھا جس نے آپ کے بیٹے کی جان بچائی اور دمبے کی قربانی اللہ نے منظور کی. تو وہ کہتے ہیں وہ دمبا بھی یہیں پر آیا تھا اور وہ جو ہے جو قربانی ہے وہ بھی یہیں پر دی گئی تھی. تو یہ ایک ان کا یہودیوں کا دوسرا دعویٰ یہ ہے. تیسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جہاں پر 957 BCE میں جو فرسٹ ٹیمپل بنایا تھا وہ ٹیمپل اسی جگہ بنا تھا، اس لیے یہ انہی کی جگہ ہے. یہودیوں کا ایک اور دعویٰ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے میسوپوٹیمیا میں رہتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نئی جگہ پر آئے. یہ مغربی ایشیا میں تھی، اسے لینڈ آف کینن کہتے ہیں. اور یہودیوں کے بقول کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اس جگہ پر یہودی جو ہیں اپنا شہر بسائیں گے، ملک بسائیں گے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت یعقوب تھے ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان 12 بیٹوں کے ناموں پہ یہودیوں کے 12 قبائل کے نام لکھے گئے. یہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ کی اس زمین پر اسی جگہ پر جو ہے یہودی اپنے 12 قبائل بسائیں گے، اور وہ 12 قبائل جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس نسل کو، اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت اسرائیل کی اولاد میں سے، یعنی بنی اسرائیل کی اولاد، اور یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے ان کا نام بنی اسرائیل تھا. دوسرا تو یہ 12 قبائل ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. انہی ناموں کے اوپر یہودیوں کے 12 قبیلے ہیں جو یہاں پر آباد ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ چونکہ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ جو ہے یہاں پہ جائیں اور یہودی یہاں پہ اپنا دیس بسائیں گے. تو یہودیوں کے یہ 4 دعوے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ ان کا جو پہلا دعویٰ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، دوسرا دعویٰ بھی بتایا، تیسرا بھی بتایا، اور یہ چوتھا دعویٰ بھی ان کا ہے کہ چونکہ وہ 12 جو قبائل ہیں وہ یہیں پہ آباد ہیں، لہٰذا یہ علاقہ انہی کا ہی ہے. اب آتے ہیں ذرا عیسائیوں کے دعوے کی طرف. تو عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر میں سولی پر چڑھایا گیا، لہٰذا یہ ان کے لیے متبرک ہے. اور دوسرا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ سولی پر یہیں پہ چڑھایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اسی شہر میں سے اٹھیں گے، اسی شہر میں سے وہ زندہ ہو کر اسی شہر میں آئیں گے اور اسی شہر میں دوبارہ آنے کا اعلان کریں گے. لہٰذا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شہر میں آئیں تو وہ ان کے رہنما بنے. اب جو عیسائی ہیں وہ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آئیں گے، اس لیے ان کا یہ دعویٰ ہے. اب آتے ہیں تیسرا دعویٰ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. مسلمان کا پہلا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 621 AD میں براق پر بیٹھ کر یروشلم آئے، اور انہوں نے ان کے براق نے اس جگہ پر اپنا جو ہے قدم مبارک رکھا جس جگہ پہ آج کل ڈوم آف راک ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈوم آف راک جو ہے یہ ان کی ملکیت ہے. اس کے بعد دوسرا دعویٰ مسلمانوں کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے معراج پر گئے.
جس جگہ پہ اب مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ مسجد اقصی والی جگہ بھی انہی کی ہے، کیونکہ ان کے نبی یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد اگر کوئی چیز متبرک ہے تو یہ الحرم الشریف ہے، کیونکہ اس جگہ پر دو واقعات ہوئے، ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے براق پر بیٹھ کر یہاں پر تشریف لائے مکے سے، اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے براق پر بیٹھ کر جنت کی طرف گئے۔ تو مسلمان اپنے یہ تین دعوے جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں ان کے سامنے، جو ہے دنیا کے سامنے، کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ تو آئیے ذرا ہم تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ تاریخ کے تین دعوے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ تینوں تہذیبیں ہیں، تینوں مذاہب ہیں، اور ان کے الگ الگ دعوے ہیں۔ یہ تینوں کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپل ماؤنٹ جگہ جو ہے یہ ان کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ذرا یروشلم کی ہسٹری، کہ یروشلم پر کس کس نے فتح حاصل کی اور کس کس نے حکومت کی۔ یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں نے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے جو ہے اس یروشلم میں جو ہے وہ یہودی جو ہیں، یہودیوں پر رومن نے حملہ کیا اور اس جگہ پر قبضہ کیا۔ اس سے پہلے مسلمان بھی اس پر حکومت کر چکے تھے، مسلمانوں کے بعد جو ہیں وہ یہودی ہے، یہودیوں پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور انہوں نے لڑائی لڑنے کے بعد اس علاقے پر قبضہ کیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوئی، یہ آپ کے جو ہے وہ لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور مسلمانوں نے اس علاقے میں عمارتیں تعمیر کیں اور کافی حد تک مسلمانوں کا جو ہے وہ یہاں پہ رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے جو ہے 1099 میں اسے فتح کر لیا۔ لیکن یہ دوسری صلیبی جنگ تھی، اس میں وہ زیادہ دیر قائم اسے نہ رکھ سکے، اور جو ہے 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور یہ یروشلم جو ہے پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا، اسلامک ٹرسٹ قائم کیا گیا، اور اس اسلامک ٹرسٹ کے تحت جس کمپاؤنڈ یعنی یہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے اس کا جو قبضہ ہے وہ ایک مسلمانوں کا اسلامک ٹرسٹ تھا، اس کو دے دیا گیا تاکہ اس کے معاملات کو وہ چلائے۔ اس دور میں عیسائیوں کو یا یہودیوں کو اس ٹیمپل ماؤنٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد تیسری صلیبی جنگ جو ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی گئی، یہ 2 دفعہ لڑی گئی، 1229 سے لے کر 1244 میں۔ دونوں دفعہ جو ہے عیسائی فاتح رہے اور انہوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ اس کے بعد 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے حملہ کیا اور اس یروشلم کو اپنے قبضے میں لیا۔ یہ یروشلم 1517 سے لے کر یعنی 1517 سے لے کر 1917 تک آلموسٹ 400 ایئرز تک یہ انڈر دا کنٹرول آف اوٹومان امپائر رہا، یعنی سلطنت عثمانیہ کے انڈر رہا۔ اس کے بعد 1917 میں جب پہلی جنگ عظیم اپنے اختتام پذیر ہو رہی تھی تو برطانیہ نے ترکوں کو شکست دے کر 1917 میں یروشلم پر قبضہ کیا اور یروشلم فلسطین پر قبضہ کیا اور یروشلم کو اپنا کیپٹل بنایا۔ یہ قبضہ جو ہے 1917 سے لے کر 1948 تک رہا۔ پھر ایک جو ہے پلان تعمیر کیا گیا 1947 میں، پارٹیشن پلان، جو کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے آیا۔ اس پلان کے تحت فلسطین کو بھی تقسیم کیا گیا اور یروشلم کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک اولڈ سٹی، ایک ویسٹ یروشلم اور ایک ایسٹ یروشلم۔ یہ تقسیم جو ہے 1948 سے لے کر 1967 تک رہی۔ اس میں جو ایسٹ یروشلم کا حصہ ہے اور اولڈ سٹی ہے وہ اردن کے قبضے میں رہا۔ اس دوران اردن نے یہاں پر کافی عمارتیں تعمیر کی، کافی بلڈنگز بنائیں اور جو مسلمان ریفوجیز تھے ان کو یہاں پہ آباد کیا۔ اس کے بعد 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جس کے بعد اس کا قبضہ، یروشلم کا قبضہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس چلا گیا اور آج تک وہ اس پر قابض ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا اس ٹاپک کی طرف کہ شیخ جرح یروشلم میں موجودہ جو کشیدگی ہے اس کی وجہ کیا ہے، موجودہ حالات جو ہیں وہ کس وجہ سے اس حد تک پہنچے ہیں کہ آج جو ہے یہ معاملات بنے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شیخ جرح کا علاقہ جو ہے یہ کوئی بڑا علاقہ نہیں، یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، چھوٹا سا ایک علاقہ ہے۔
اس علاقے میں جو لڑائی کی بنیادی وجہ ہے وہ صرف 6 فیملیز ہیں، 6 فیملیز، اور ان کے 8 گھر ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو بلو باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مسلم فیملیز کے گھر ہیں، اور ان کے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ مسلمان آباد ہیں۔ ان کے بارے میں کہانی کچھ یہ ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ شیخ جراح میں 2 صدی قبل یہودیوں نے فلسطینیوں سے زمین خریدنا شروع کی۔ پھر 1876 میں 2 یہودی ٹرسٹ تھے جنہوں نے اس کسانوں سے زمینیں خریدیں، اور یہ زمینیں جو ہیں ان کی ملکیت رہیں۔ 1948 میں اردن نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اردن نے اسی علاقے میں کافی مکانات تعمیر کیے اور پناہ گزینوں کو جو ہے یہاں پر رہائش رکھی۔ پھر 1947 میں جب اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کیا تو شہر کو مغربی اور مشرقی حصوں میں تقسیم کیا اور اولڈ سٹی کو الگ کر دیا، لیکن ٹیمپل ماؤنٹ یعنی الحرم الشریف جو ہے اسے مینڈیٹری ایریا قرار دیا گیا اور یہ اقوام متحدہ کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ اسرائیلی تو اس منصوبے پر راضی تھے لیکن مسلمان اس منصوبے پر راضی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1967 میں جب اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر دوبارہ قبضہ کیا تو ان گھروں کو ایک بار پھر یہودی ٹرسٹ کو سونپ دیا گیا۔ ان ٹرسٹ نے یہ زمین یہودی آباد کاروں کو بیچ دی اور فلسطینیوں کو گھروں کو خالی کرنے کو کہا۔ کافی کشیدگی کے بعد 1992 میں فلسطینیوں نے ان زمینوں پر بقول یہودی دعوے کے ان کے حقوق تسلیم کر لیے گئے، بدلے میں انہیں کرایہ داروں کے طور پر وہاں رہنے کا حق مل گیا۔ 1967 کے بعد یہودی یروشلم کے اس علاقے میں آباد ہونا شروع ہو گیا جسے فلسطینی تسلیم نہیں کرتے۔ 2014 کے آخر میں ایک یہودی کو گولی مارنے کے الزام میں ایک فلسطینی کو اسرائیلی فورسز نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس سے حالات بگڑ گئے۔ نتیجے کے طور پر ٹیمپل ماؤنٹ کو یعنی الحرم الشریف کو مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ یہ تب سے لے کر اب تک بند ہے۔ اب آتے ہیں یہ جو موجودہ لڑائی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، یہ لڑائی کیوں ہوئی، آئیے ذرا ہم اس پر اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جو موجودہ لڑائی ہے وہ ان 8 فلسطینی گھروں کے بارے یعنی 6 فیملیز کے بارے میں ہے۔ یہودی جو ہیں وہ دعویٰ ان گھروں کو خالی کروانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کئی نسلوں سے چونکہ یہیں آباد ہیں اس لیے یہ ان کی ملکیت ہے۔ اس کے ثبوت پر وہ سلطنت عثمانیہ کے کچھ کاغذات بھی لے کر عدالت میں پہنچے۔ عدالت نے فیصلہ یہودیوں کے حق میں کیا اور فلسطینیوں کو گھر خالی کرنے کے لیے کہا۔ یہیں سے حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ 10 مئی کو سپریم کورٹ میں اس کیس کو دوبارہ سنا جانا تھا لیکن حالات پہلے ہی قابو سے باہر ہو گئے۔ یہودی انتہا پسندوں نے عرب آبادی والے علاقوں میں ریلیاں نکالنا شروع کر دی۔ یہ وہ 10 جو ہے مئی کو وہ اپنے آزادی کا دن مناتے ہیں جب انہوں نے یروشلم پر قبضہ کیا، تو اس دن کو منانے کے لیے یہودی جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہوئے عرب علاقوں میں سے گزرے۔ انہوں نے عرب مرد آباد کے نعرے لگائے، فلسطینی گھروں اور دکانوں کو نقصان پہنچایا۔ جواب میں فلسطینی شیخ جراح میں افطار کے وقت جمع ہوئے اور سڑک پر ہی افطار کرتے رہے۔ اس دوران ان کی اسرائیلی فوجوں سے اکا دکا جھڑپیں بھی ہوتی رہیں، لیکن معاملہ اس وقت بڑھا جب 10 مئی آئی۔ 10 مئی 2021 کو یہ کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ اس دوران یہودی یروشلم ڈے مناتے ہیں۔ اس دن یہودی چونکہ یروشلم ڈے مناتے ہیں وہ جو ہے اسرائیلی قبضے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اس دن اسرائیلی شہر کے مختلف حصوں میں ریلیاں نکالتے ہیں۔ مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ وہ کہیں ٹیمپل ماؤنٹ میں داخل نہ ہو جائیں، اس لیے 10 مئی کی صبح مسلمان بھی مسجد الاقصی کے کمپاؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ صبح 8 بجے وہاں اسرائیلی فوج پہنچی۔ اسرائیلی فوج نے مسلمانوں پر ربڑ کی گولیاں چلائیں، آنسو گیس چلایا جس سے 300 فلسطینی زخمی ہوئے اور 9 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ اس کے بعد حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ اسرائیلی فوج مسجد اقصی میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے مسجد اقصی کے دروازے بند کر دیے اور چابیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے یہودیوں اور حماس کے درمیان یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے گارجین آف وال کے نام سے آپریشن شروع کر دیا جس میں اسرائیل نے اپنے فضائیے کے ذریعے فلسطین کے علاقوں یعنی غزہ کی پٹی پر جو ہے تقریباً 130 حملے کیے جس میں 23% جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اب معاملہ کیا ہے، غزہ میں حماس حکومت کرتی ہے جبکہ ویسٹ بینک میں پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی ہے یعنی PNA ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے
کہ پی این اے غزہ میں بھی حکومت کرے، لیکن ایسا چونکہ ممکن نہیں ہے، وہ اس کو بہانہ بنا کر وہ جو یعنی جو ویسٹ یروشلم ہے اس کے ایسٹ یروشلم میں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں پر وہ اس یہودیوں کو آباد کر رہا ہے، اور یہ ناجائز آباد کاری ہے جسے وہ کر رہا ہے، لیکن وہ چونکہ بہانہ اس کو مل گیا ہے، اس لیے پتہ ہے اسے کہ یہ پاسبل نہیں ہے چیز، اس لیے اس نے وہاں پر ان کو آباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہے اسرائیلی منصوبہ جو اس نے ابھی تک لاگو کیا ہوا ہے۔ آئیے اب تھوڑا سا اب آگے چلتے ہیں، موجودہ صورتحال کیا ہے اور موجودہ صورتحال میں کیا ممکن ہے۔ دیکھیے دو کمپیریٹیو فورسز ہیں، ایک حماس ہے اور دوسری طرف اسرائیلی فورسز ہیں۔ اسرائیل ایک ریکگنائز تو نہیں ہے، اناؤنسڈ ایک اٹامک پاور بھی ہے اور دنیا کی ایک بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے، جبکہ جو حماس ہے وہ ایک نان ریگولر جو ملیٹنٹس ہیں وہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں رکھتے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کے پاس جو ہے ڈیفنس سسٹم کوئی نہیں ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم کوئی نہیں ہے، تو اسرائیل کو بہرحال اس پر برتری حاصل ہے۔ اب آتے ہیں کہ عرب ممالک، چونکہ فلسطینی جو ہیں وہ عربوں کی نسل میں سے ہیں، وہ عرب فیملیز میں سے ہیں، عربوں کا خون ہے، عرب ممالک کیوں خاموش ہیں؟ عربوں کی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ عرب تقریباً بادشاہت کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی وہ ان کے ممالک میں ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں پر بادشاہت ہے، اور بادشاہت چونکہ سنگل ہوتی ہے، عوام میں اس کے روٹس نہیں ہوتے، ان کو خطرہ ہے کہ اگر ہم فلسطین کی مدد کرتے ہیں تو اسرائیل ہماری حکومتوں کو ختم کروانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈال سکتا ہے، اس لیے وہ فلسطین کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی وجہ جس کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں ڈسکس نہیں کیا جاتا، کہ اس لیے کہ سعودی عرب ہمارا دوست ملک ہے اور ہم ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرتے، وہ ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب فلسطین کی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ اگر فلسطین آزاد ہو جاتا ہے تو فلسطین کے آزاد ہونے سے ان کی بادشاہت کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ فلسطینی عرب ہیں اور سعودی عرب میں بھی عرب لوگ رہتے ہیں، تو ان کا آپس میں کنیکشن ہو سکتا ہے جو الٹیمیٹلی کسی ایسی ریولٹ کی شکل اختیار کر سکتا ہے جو بالآخر ان جو حکمران خاندان ہے آل سعود، اس کا تختہ الٹا جا سکتا ہے۔ اس لیے اب تک جتنی بھی ایفرٹس ہوئی ہیں وہ پاکستان کی طرف سے ہوئی ہیں، وہ ترکی کی طرف سے ہوئی ہیں، سعودیہ کی طرف سے ابھی تک وہ ایفرٹ نظر نہیں آئی۔ اگر فوجی امداد کی بات آتی ہے تو وہ صرف ایران ہے جو ابھی تک حماس کو اسلحہ بھی مہیا کر رہا ہے، حزب اللہ کے ذریعے وہ اسرائیل پر چھوٹے موٹے راکٹ بھی فائر کر رہا ہے، شام کے بارڈر سے بھی اس نے کچھ حملے کیے ہیں، لیکن وہ براہ راست اس جنگ میں ملوث نہیں ہے۔ مسئلہ عربوں کا ہے، لیکن عرب اس جنگ میں فی الحال بالکل پیچھے ہیں، وہ نیوٹرل نظر آتے ہیں۔ دو ممالک پاکستان اور ترکی جو ہیں، ترکی روس کو کنونس کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور پاکستان چائنا کو کنونس کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے کہ آپ اس خطے میں داخل ہو جائیں اور اپنا اثر رسوخ دکھائیں، اور یہ مڈل ایسٹ کا علاقہ جو ہے اس کو اپنے زیر اثر لے آئیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ان کے لیے واقعی گولڈن چانس ہے۔ روس نے بھی کافی سخت موقف اپنایا، ابھی جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس میں سے جو ہے 14 ممالک نے فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے اجلاس میں بھی روس نے بہرحال جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ اب جنگ ہماری دہلیز تک پہنچ گئی اور ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ چائنا کا بھی سخت موقف سامنے آیا، کیونکہ چائنا اور رشیا کے مفادات بھی اس خطے میں موجود ہیں۔ رشیا کے لیے سوائے سیریا کے اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ مشرق وسطی میں اپنی انسٹالیشن رکھ سکے، اس لیے روس کے لیے بھی یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ اس خطے میں داخل ہو کر جو ہے امریکہ سے جو افغان وار ہے اس کا بدلہ لے سکے اور اس خطے کے ممالک کو اپنے زیر اثر کر سکے۔ لیکن ایک بات تو الٹیمیٹلی کلیئر ہو گئی ہے، obvious ہے کہ عرب اس وقت تک، اور خاص طور پر سعودی عرب، اس وقت تک روس، چین، پاکستان، ایران یا ترکی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ انہیں 100% یقین نہ ہو جائے کہ ان کی حکومتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں چاہے فلسطینی مارے جائیں، فلسطینیوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، عرب کسی صورت میں بھی آگے نہیں آئیں گے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کا اقتدار ہے۔
جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو اسرائیل چونکہ طاقتور ہے، وہ بے دریغ اپنے اسلحے کا استعمال کر رہا ہے، فلسطینیوں کی عمارتوں کو اس نے بہت تباہ کیا ہے، فلسطینی بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور جوانوں کو اس نے مارا ہے، ایک لحاظ سے غزہ کی جو پٹی ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس نے ویسٹ یروشلم میں بھی، ایسٹ یروشلم میں بھی اس نے حملے کیے ہیں، وہاں پر بھی فلسطینیوں کو زد و کوب کیا ہے، وہاں پہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ بھی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ عروج پہ پہنچ چکا ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو تھی جو آپ کے سامنے تھی، اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا، سنا، اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اگر پسند آئی ہو تو ضرور اپنے کامنٹس بھی اس میں لکھیے گا، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ انٹرنیشنل ٹاپکس پہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ایک اور معلوماتی ویڈیو ہوگی، جس میں میں آپ کو دنیا کے جو 10 اسلامی بڑی سلطنتیں تھیں، ٹاپ 10 کنگڈم جو تھیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔